अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, अदालत के ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने के हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया, जिस पर हुकूमत ये कहती है कि सिस्टम अपडेट नहीं हुआ क्योंकि शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई थी और सिर्फ ज़बानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं होती। दूसरी जानिब नून लीग इसे तौहीन अदालत करार दे रही है। अब एक अहम सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ लंदन जा पाएंगे ईद से पहले या नहीं, क्योंकि ईद तक छुट्टियां हैं, तमाम दफ्तरी उमूर नहीं हो सकते और दफ्तरी उमूर सर अंजाम दिए बगैर रिकॉर्ड में तब्दीली भी नहीं हो सकती और हुकूमत शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के फैसले को चैलेंज करने का इरादा भी रखती है। अयाज मीर साहब, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के मामले में बड़ी तेज़ी से इंसाफ हुआ है। कल आप कह रहे थे कि अदालती फैसला इस पर क्या तबसरा किया जाए, लेकिन हुकूमत ना सिर्फ तबसरा कर रही है बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और एयरपोर्ट पर रोक भी लिया गया शहबाज शरीफ साहब को। क्यों परेशान लग रही है हुकूमत इस मामले में? नहीं, ये हुकूमत से आप तवक्को कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ करे जिसमें वो प्याज और जूतों का भाव ना मार्केट से पता कर सके और दोनों का फिर करके वो करे। अब उन्होंने निकल जाना है, अदालत का फैसला है, आज नहीं ये है, लेकिन शर्मिंदगी अपने मुंह पे मल के ये सारे जो हैं फिर वो करेंगे। देखिए, बात जो सियासत जो हो रही है मुल्क में, जब आसानियाँ किसी के लिए पैदा होती जाएं तो फिर हर चीज़ मुआफिक हो जाती है। ये रोकना एयरपोर्ट वगैरह क्या है, मतलब और पब्लिसिटी मिली है, कुछ एक दो दिन और होगा, एक दो दिन बाद वो चले जाएंगे, ये मुकम्मल रोक तो सकते नहीं हैं। इनमें वो हिम्मत तो नहीं है कि कोई बकरी चोरी का मुकदमा डाल दें और फिर उनको अंदर कर दें या भैंस चोरी कर, ऐसा वो करेंगे नहीं, तो उन्होंने चले जाना है। एक ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से लेके अब तक हमारे जो ताकतवर हलके हैं उनके कोनों में ये सोच आती रही नून लीग के हवाले से कि यार ये नवाज़ शरीफ से जान छुट जाए तो बाकी शहबाज शरीफ वगैरह इनसे मामलात हो के तो बिल्कुल हमारे हो सकते हैं, हमारे हमनवा है, नून लीग हमारी बनाई हुई जमात है, वो ऐसी कोई बात तो नहीं है। जिसे सियासी हलकों में -1 फार्मूला कहा जाता था और कभी भी कामयाब नहीं हुआ, कभी चल नहीं सका। परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में तो जेल से अपने बड़े भाईजान को शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा था कि देखिए, उसमें उसका मतन ये मफहूम ये था कि हमें कुछ ना कुछ हिकमत अमली थोड़ी जो है वो थोड़ी सेंसिबल करनी चाहिए, लेकिन बात ना बनी और वो डटे रहे। और फिर हालात जो पैदा हुए मुवाफ़िक नून लीग और नवाज़ शरीफ साहब के लिए, वो उनके बनाए हुए नहीं थे, बस हालात पैदा हो गए। बेनज़ीर के साथ मामला नहीं हुआ, सब कुछ हुआ और सारा वो ख़राब हो गया। अब जो है किसी ने बैठ के -1 फार्मूला बनाया नहीं है, तैयार नहीं किया, लेकिन अमलन वो हो गया है। ऑनरेबल जज मोहम्मद बशीर साहब का वो जो सेंटेंस था 7 साल का, वो जो कैद है, उसकी वजह से वो जेल में गए। जेल जो है अब एक अरसे तक ही कोई बड़ा लीडर बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो लंदन चले गए और सज़ा बरकरार है। मरियम नवाज भी सज़ा याफ्ता हैं। धाड़ें जो मारी वो नून लीग ने नहीं मारी थी, वो सारा जो था वो जो ऊंची ऊंची आवाज़ और बढ़के मारना, वो एक नून लीग का टोला था जिसको लीड कर रहे थे नवाज शरीफ साहब और उनकी वो जो है आवाज़ में आवाज़ जो है वो मरियम नवाज कर रही थी और उनके साथ एक छोटा सा टोला था, ये तलाल चौधरियों का और दानियाल अजीज़ों का और परवेज़ रशीदों का, ये पीछे खड़े होके कहते थे हाँ, और वो ये बयान कर रहे थे कि ये है, अब तो यही बयानिया चलेगा। ये जो नून लीग है ये एक बड़ी सेंसिबल प्रैग्मेटिक हिकमत अमली वाली वो जमात है। वो हुकूमत से ज़्यादा नून लीग परेशान थी कि ये कौन सा ये सबक हमें ये सिखा रहे हैं और कौन सा सबक हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब यही हुआ है। अयाज मीर साहब, आपने अपने कॉलम में जिक्र किया था कि ये सब कुछ स्कीम और प्लान के तहत नहीं हो रहा, बस हवाएं ऐसी चल रही हैं। तो ये कैसी हवाएं चल रही हैं कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त भी मिल गई है और ये जो बरतानिया का दौरा है, ये इसके पसे पर्दा कुछ और अवामिल हैं जो इसे अहम बना रहे हैं? नहीं, कौन सा वो अवामिल है, वहाँ भाईजान से वो जाके वो बात करेंगे।
اور بھائی جان اس ساری صورتحال پہ خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ لیڈری تو اپنے چاہتے ہیں، یا اپنی چاہتے ہیں یا اپنی دختر کی چاہتے ہیں، کہ وہ جو لیگسی ہے جو جسے انگریزی میں کہتے ہیں مینٹل آف لیڈرشپ، وہ تو یہ تھا، طے تھا تقریباً کہ نواز شریف صاحب کے بعد وہ ٹرانسفر ہوگا یہ، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، وہ وہاں بیٹھی ہیں، یہ یہاں پہ سزا یافتہ ہیں، اور نون لیگ والے بھی جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں اگلے الیکشن کی۔ یہ جو بیانیاں ہے، یہ تو ہم اب یہ چلے گا، ووٹ کو عزت دو، فلانا دو، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ آوازیں کس دینی، اداروں پہ بڑھ کے مار دینی، یہ نون لیگ کا نہ کبھی مزاج رہا ہے، نہ ان کا خمیر ہے، نہ ان کی سیاست ہو سکتی ہے۔ یہ تو جو پروڈکٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف، یہ اس پہ ایک ریڈیکل پروگرام کر رہے تھے جو جس کا حقائق سے یا حکمت عملی سے جو زمینی حقائق ہے اس سے کوئی مطابقت نہیں تھی۔ ٹھیک، لیکن ایک اور میں چیز کہہ دوں، نون لیگ کے اصلی گاڈ فادر جنرل ضیاء الحق تھے۔ دوسرا فائدہ نون لیگ کو پہنچایا آصف علی زرداری نے جب وہ صدر پاکستان تھے، اس حکومت کی کارکردگی ایسے رہی کہ پنجاب میں حکومت پھر شہباز شریف کی بنی اور 2013 میں سویپ کیا نون لیگ نے۔ تیسرے گاڈ فادر جو نون لیگ کے ثابت ہو رہے ہیں وہ عزت مآب عمران خان صاحب ہیں۔ اگلی جو فتح ہونے، جو وکٹری ہونے جا رہی ہے نون لیگ کی، اس کا جو زیادہ جو ہے کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ وہ حالات ایسے پیدا کر رہے ہیں کہ جو ایک زیر عتاب جماعت تھی وہ اوپر آ گئی، اوپر آ رہی ہے، اور یہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں پاکستان میں کیا کریں، یہ اپنا منہ شرمندگی سے چھپائے جا رہے ہیں۔ تو یہ کسی نے کوئی پلاننگ نہیں کی۔ کسی نے پلان کیا تھا کہ عمران خان کی حکومت اتنی قابل ثابت ہوگی؟ کسی نے کہا تھا کہ شوکت ترین وزیر خزانہ ہو کے اپنی ہی حکومت کے خلاف ایک نئی لمبی سی FIR کاٹ دیں گے اور کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بس چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ مہنگائی سے کسی کو پتا تھا کہ اتنی عوام روئے گی، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بجلی کا یہ حشر ہوگا، کسی کو پتا تھا؟ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب تو اسحاق ڈار کو لوگ یاد کر رہے ہیں۔ میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ لوگ کبھی کہیں گے جی اسحاق ڈار کی اکنامک پالیسیز اچھی تھیں، لیکن یہاں پہ یہ کرشمہ یہ PTI کی حکومت نے 2.5 پونے 3 سال میں دکھا دیا ہے کہ لوگ ماضی کو یاد کر رہے ہیں، اور ماضی کی یاد میں جو ہے اسی ایٹماسفیئر میں اگلے الیکشن کا سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایاز صاحب کے مطابق یہ کسی پلاننگ کا حصہ نہیں ہے۔ سلمان صاحب، شہباز شریف صاحب کیا پلان کر رہے ہیں؟ بظاہر تو وہ چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر وہ نواز شریف کی سنیں گے یا اپنی سنائیں گے؟ کون کسے قائل کرے گا؟ دیکھیں مریم، پہلے تو ایشو تھا ان کے جو فیصلہ ہوا ہے کل کورٹ میں، انہیں اجازت ملی ہے اور انہیں کیوں کر روکا گیا ہے؟ اسی کورٹ کے اندر 2 ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کی خواتین موجود تھی، اور غالباً ایک کا نام رقیہ امبرین تھا اور دوسری کا نام منزہ شاہین تھا۔ تو یہ بات تو انہیں یقینی بنانی تھی کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو بتاتے کہ یہ ڈیسیژن ہے، اور ایئرپورٹ کو لیکن اس پہ جو حکومت کا رد عمل آیا ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ بات یہ کہ یہ اس پارٹی کی حکومت ہے جو اداروں کی مضبوطی کی اور خاص طور پہ عدلیہ کی آزادی کی خواہاں رہی ہے، اس کا عزم ظاہر کرتی رہی ہے اور اس کی علمبردار تھی۔ اور اب آہستہ آہستہ جس طرح ماضی کی جماعتیں بھی جب وہ اقتدار میں آتی تھی تو وہ کورٹس کے ساتھ کھڑی ہوتی، اور جب فیصلے خلاف آنے شروع ہوتے تھے تو پھر کورٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں جو ماضی کی پولیٹیکل پارٹیز اور ماضی کی حکومتیں کرتی رہی۔ اب جہاں تک کہ اس بات کا سوال ہے کہ جی وہ شہباز شریف صاحب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب، دیکھیں بات یہ کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، ایک پارٹی کے صدر ہیں، اور ان کی پارٹی کی اپنی ایک حکمت عملی رہی ہے۔ ابھی ایاز امیر صاحب جب دانیال عزیزوں کی، طلال چودھریوں کی اور پرویز رشیدوں کی بات کر رہے تھے تو اپنی ایک عزیزہ کا نام لینا بھول گئے، وہ کون؟ کہ مریم نواز کا، اس لیے کہ اصل رول تو انہوں نے ادا کیا۔ اور کیوں کیا؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے، اور جس صورتحال کے اندر مریم نواز صاحبہ باہر نکلی تھی، نون لیگ کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ باہر نہ نکلتی تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج اس طرح ایک فعال کردار ادا کرتی نظر نہ آتی۔
اب شہباز شریف صاحب کی جہاں تک بات ہے، شہباز شریف صاحب دیکھیں پہلے روز سے مفاہمت کے حامی رہے ہیں، لیکن اور آج بھی مزاحمتی بیانیاں لے کر چلے، آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، آج بھی وہ مزاحمت کی بجائے مفاہمت کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کی بات کرتے رہے ہیں، اداروں کو کبھی انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ڈسپلن کا پابند رکھا ہے۔ اب وہ لندن جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بظاہر تو وہ اپنا ایک طبی معائنہ کروانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہو نہیں سکتا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہاں پر چیزیں ڈسکس ہونی ہیں، ملکی حالات ڈسکس ہونے ہیں، پی ڈی ایم کے معاملات ڈسکس ہونے ہیں، آنے والے انتخابات ڈسکس ہونے ہیں، اور بہت سارے روابط جو ہیں اس پہ وہ ان کو اعتماد میں لیں گے۔ اب بات یہ کہ وہ جو ایک احتجاجی اور مزاحمتی کردار تھا وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ میں نے تو کل بھی اس لیے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ان دنوں میں رہائی کے بعد پی ڈی ایم کی سیاست سے اور قیادت سے کچھ لا تعلقی سی رکھی ہے۔ تو پی ڈی ایم کہاں سٹینڈ کرے گی شہباز شریف کے آنے کے بعد؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا سٹینڈ کچھ بھی ہو، شہباز شریف صاحب مزاحمت کے موڈ میں نہیں ہیں، اچھا، اور وہ ایک مفاہمت کے موڈ میں ہیں۔ میرا خیال نواز شریف صاحب سے وہ جا کے بات کریں گے۔ دیکھیں یہ اسٹریٹجی پولیٹیکل پارٹیز بدلتی، ہم یہاں پر کتنے موقف ہم نے بدلے شہباز شریف کے حوالے سے، کتنے موقف ہم نے عمران خان کی کارکردگی کے حوالے سے بدلے۔ تو ہر پارٹی کے اندر جو وقت کے ساتھ ساتھ پالیسی بدلتی رہتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مریم نواز صاحبہ اس صورتحال کے اندر باہر نہ نکلتی تو آج پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ پوزیشن نہیں ہونی تھی۔ اور اب شہباز شریف صاحب چونکہ آنے والے حالات کا ان کو کسی حد تک ادراک ہے، اور وہ بجائے ایک مزاحمتی اور احتجاجی کردار ادا کرنے کے ان کا ٹارگٹ آنے والے الیکشن ہے۔ اور ایک بات میں اور کہتا چلوں کہ انہوں نے لندن وہ جو جا رہے ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہاں پر اپنے اراکین اسمبلی کے ساتھ اور پارٹی کے ذمہ داران کے ساتھ مسلسل ایک مشاورت کی ہے، اور وہ اسی بنیاد پہ جا کے نواز شریف صاحب کو بتائیں گے کہ جناب وہاں کے زمینی حقائق یہ ہیں اور ہم نے کس صورتحال کے اندر کیسے آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ اب ہمیں بتا دیں، میرا خیال کہ راستہ وہی بہتر ہوگا جو محاذرئی اور تناؤ سے ہٹ کے ہوگا۔ اور یہ بات درست کہی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کبھی مزاحمتی پارٹی رہی نہیں ہے۔ یہ مزاحمتی پارٹی کچھ ایلیمنٹ باہر سے آیا تھا مسلم لیگ کے اندر، جس نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ آپ بھی فائٹر ہیں، ہم بھی فائٹر ہیں، تو اس طرح چلا جائے گا۔ یہاں پر کیا عمران خان صاحب اپنی سٹرگل کے نتیجے میں مسند اقتدار پہ پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیں پلوں کے نیچے سے پانی بہتا ہے، وہ نیچے سے ہی گزرنا پڑتا ہے۔ اور بات ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی کہ آپ خود فیصلے کریں۔ ایک اور بات جو کہی گئی ہے، یہ جو -1 فارمولہ یہ کب آتا ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے جب کسی کو یہ غلط فہمی پیدا ہو، کسی پرائم منسٹر کو، کہ میں عوام کی تائید اور حمایت سے آیا ہوں اور میں فیصلوں میں خود مختار ہوں۔ بات یہ کہ جب آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ مضبوط اور فعال ہوں گے پھر -1 فارمولہ نہیں آئے گا۔ جب آپ اسی راستے کے اندر سے اقتدار میں آئیں اور اقتدار میں آ کے آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ مختار کل ہو گئے ہیں، تو مختار کل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک تو آپ کو بننے نہیں دے گی، آنے والے کل کا پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ایک طرف حکومت اور نون لیگ میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، دوسری طرف حکومت انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی بات کر رہی ہے، اس ساری صورتحال میں حکومت کی طرف سے عدالتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار اور شہباز شریف کو روکنا جواز بنتا تھا؟ دیکھیے شہباز شریف چلے جائیں گے چند دنوں میں، لیکن یہ جو ڈیلے ہوا ہے، جو رکاوٹ آئی ہے، وہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے گورنمنٹس میں۔ دیکھیے اس میں دو یونٹس ہیں اس کے اندر، ایک ہے جوڈیشری جس نے ایک ججمنٹ دے دیا، لیکن وہ ججمنٹ تو ایگزیکٹو کے تھرو امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس کا ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے ججمنٹ کا۔ یعنی اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا کے شہباز شریف وہ ججمنٹ اس انسپیکٹر کو دیں گے کہ دیکھو یہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے اور مجھے اجازت مل گئی ہے، تو وہ انسپیکٹر اس ڈاکومنٹ کو عمل نہیں کرے گا، کیونکہ جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہیں وہ اس انسپیکٹر کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ہیڈ کوارٹر سے اس کو انسٹرکشن آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آفیشیل کاپی اس کے ہیڈ کوارٹر کو جائے گی، وہاں سے نئی انسٹرکشن اس کے کمپیوٹر میں آئیں گی اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایگزیکٹو کی کوآپریشن نہ ہو، ولنگنس نہ ہو، جو کہ اس صورت میں نہیں تھی، تو یہ کام سلو ہو جاتا ہے، اور وہ سلو ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف تو خود چیف ایگزیکٹو رہے ہیں، ان کو ان پروسیجر اور ان کے لائرز بڑے بڑے ایکسپرٹ مہنگے لائرز ہیں، ان کو نہیں
یہ سیاست ہوتی ہے. دیکھیے پروسیجر سب ان کو پتہ ہے. اچھا بھی چیف ایگزیکٹو رہے ہیں شہباز شریف اور لائرز ان کے بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پروسیجر کیا ہے. چاہے وہاں پہ نمائندہ بیٹھا بھی ہو ایف آئی اے کا, جب تک آفیشیل کاپی ججمنٹ کی نہیں جائے گی بات نہیں بنے گی. اچھا ایسی صورت میں ماضی میں بھی ہوا ہے کہ گورنمنٹوں کی مرضی کے خلاف اگر کوئی چیز ہو جائے تو گورنمنٹ اس کو اگر انکار نہیں کر سکتی, ڈیلے کرتی ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ کام ہوگا. یہ کام پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہوا ہے اور آئندہ اس دور میں بھی ہوا, آئندہ جو بھی حکومت آئے گی اس دور میں بھی ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک لیگل اپروچ ان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی. کاپی جو جائے گی اور گورنمنٹ ظاہر ہے نگران دور میں تو نہیں ہوتا. نگران دور کی چیزیں اور ہیں. نگران اسی لیے آتے ہیں کہ جو آپ کے جو ریگولر ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چاہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں. سیاست اب کیا ہوگی آنے والے دنوں میں, اگر شہباز شریف قائل کر سکے نواز شریف کو جو بیانیہ وہ لے کر چلے ہیں, تو پھر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں سٹینڈ کرے گا جس پر ضمنی الیکشن لڑا اور جیتا؟ دیکھیے بیانیہ یہ نہیں ہونا چاہیے ووٹ کو عزت دو, بیانیہ ہونا چاہیے ووٹر کو عزت دو. ہمارے ہاں ووٹر کی عزت نہیں ہے, ووٹ چونکہ گنتی چاہیے آپ کو. جہاں تک دیکھیے, جہاں تک یہ ہے کہ شہباز شریف جائیں گے, نواز شریف کو قائل کریں گے کہ نہیں کریں گے, دیکھیے اگر یہ صرف معاملہ بیانیے کا ہو تو قائل کر سکتے ہیں. اچھا لیکن صرف بیانیہ نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ یہاں کوسچن آف سکسیشن بھی ہے کہ لیڈرشپ کدھر جائے گی, بھائی اور اس کی فیملی میں جائے گی یا ان کی اپنی فیملی میں رہے گی. اس سلسلے میں اب تک جو ایویڈنس ہمارے پاس اویلیبل ہے, نواز شریف صاحب کی ترجیحات بڑی واضح ہیں لیڈرشپ کے سلسلے میں. تو کس طریقے سے نواز شریف اپنی اس ترجیحات کو بدل کے دوسری ترجیحات پہ جائیں گے, تو ہوگا یہ کہ شہباز شریف صاحب کا مقام تو بلند ہوگا, لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, لیکن رول ان کا محدود ہوگا. اچھا رول انہی کا ہوگا جن کو نواز شریف صاحب کی بلیسنگز حاصل ہوں گی, اور اگر بلیسنگز نہیں ہوں گی, عہدے بڑے ہوں گے, رول لمیٹڈ ہوگا, اور یا تو وہ اپنے رول کو آگے لے جانا چاہیں یا وہ فال ان لائن کریں جو وہ کہہ رہے ہیں, جو نواز شریف کی ترجیحات ہیں ان ترجیحات کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے خاور, آپ کی جانب آؤں گی. اب تک ہم سنتے آئے ہیں کہ نون سے شین نکلے گا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شین جیل سے پہلے باہر نکلا, اب ملک سے باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے. یہ وہی پیش گوئی ہے جس کا حکومت ذکر کر رہی تھی؟ دیکھیں جی, کم از کم میں نے کبھی ایسا نہ کوئی بیان دیا ہے اور نہ ایسا کوئی تبصرہ کیا ہے کہ نون سے شین نکلے گی. اچھا, اور اس کے اوپر تو میری پہلے دن سے ایک کنسیڈر اوپینین ہے کہ نون لیگ والے ہمیشہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. ایک بھائی سخت بیانیہ اپناتا ہے, دوسرا بھائی جو ہے وہ جو ہے ریکنسلیشن کی طرف جاتا ہے, اور یہی طرح کا کار شروع دن سے ان کا رہا ہے. اب یہ ہے کہ جو اس وقت جو صورتحال جو لگ رہی ہے نا, چونکہ بنیادی طور پر ہم ایک ایموشنل جذباتی قوم ہیں, ہمارے جو لکھاری ہیں وہ بھی اپنا جو آج کل لکھ رہے ہیں اس میں ان کے جذبات امڑ امڑ کے آ رہے ہیں. جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے تبصرہ نگاری ہو رہی ہے اس میں بھی ایسے زبردست قسم کے جو ہے جو کامنٹری سامنے آ رہی ہے, ایز ایف کہ جی 2-4 ہفتے مہینے کے بعد جو ہے موجودہ جو سیاسی نظام ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا, اور اس کے بعد ایک نیا جو سیاسی منظر نامہ ہمارے سامنے آ جائے گا. پہلا بجٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا, تو آپ کو یاد ہوگا ایک بھرپور کیمپین چلی گئی ہے, یہ حکومت اپنا بجٹ پاس نہیں کر پائے گی اور دڑم سے گر جائے گی. وہ بجٹ پاس ہوا. اس کے بعد جب مولانا صاحب اپنا لے کے چلے, وہ آپ کو یاد ہوگا لانگ مارچ, ہمارے پروگرام میں یہ کہا گیا جی بغیر کسی جو سگنل کے اس طرح کے لانگ مارچ نہیں ہوا کرتے. مولانا کو سگنل ملا ہے تو میرے خیال میں اسلام آباد شاید پہنچنے سے پہلے جو ہے نا حکومت کہیں آگے پیچھے ہو جائے, اور اس طرح کے بیانات بھی ہم نے سنے اور دیکھے. پھر لاہور میں ایک جلسہ ہوا, آپ کو یاد ہے سلمان غنی صاحب نے وہ بھی ہمیں ایک وارننگ دی کہ جی ذرا تیار ہے نا لاہور کے جلسے کے بعد. وہ آگ اور پانی کا ملاپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں مل گئے. پھر یہاں پہ ہم نے سنا کہ جی اگلے 2 مہینے جس طرح کے جلسے جلوس وہ کر رہے ہیں, 2 مہینوں کے اندر جو حالات و واقعات ہیں, کوئی لگ رہا ہے کہ شاید موجودہ حکومت کے لیے مشکل ٹھہرنا ہو جائے, کیونکہ پی ڈی ایم بڑے زور اور بڑے زبردست انداز سے سامنے آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے, شاید عمران خان ڈرا کے یہاں سے بھاگ جائے. خبر یہ ہے کہ پچھلے چند دن سے یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں. ہم نے بھی اپنے کونوں خدروں سے کچھ دائیں بائیں سے کوئی فون کالز کی, لوگوں سے چیک کیا کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے, کہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے
ابھی تک جو ہے ایز آف نو مریم تمام حلقوں سے کم جو میرے پاس خبریں ہیں، ہو سکتا ہے کل کو میں غلط ہو جاؤں، لیکن خبریں یہی ہیں کہ آئندہ کے جو انتخابات ہیں وہ 2023 کے اندر ہی ہونے ہیں۔ اس سے پہلے کسی بھی طرح کا نہ کوئی منظرنامہ چینج ہو رہا ہے، نہ کوئی انقلاب آ رہا ہے، نہ کوئی شین میم سے نکل رہی ہے، میم کوئی شون سے جو نون شین سے نکل رہی ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ لاہور سے ہمیشہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے ایک سمپتھی فیکٹر ہمیں نظر آیا ہے، ایک پیٹرن ہے، ایک سے نہیں ایک سے زیادہ فیصلے ہم نے دیکھے ہیں۔ وہ بیمار ہیں، وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں، انہوں نے وہاں پہ جا کے التجا کی ہے، اور جو ہے سلمان صاحب کو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ ایس او پی جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو وہ آرام سے چلے جائیں گے۔ ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ہم سوشل میڈیا پہ کچھ ہمارے صحافی حضرات نے بھی کہا چونکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، چونکہ وہاں پہ جو ایف آئی اے کے لوگ موجود تھے، تو جب ایک حکم آ گیا تو جو محترم شہباز شریف صاحب نے ایک پہلے ٹکٹ جو بزنس کلاس کے لیے خریدی ہوئی تھی، اور مزے کی بات ہے وہ ٹکٹ خرید کے عدالت میں گئے تھے کہ جناب اعلیٰ وہ میں ٹکٹ بک کروا لیے تھے، جانا ہے میں باہر، جان دو، تو وہ لہٰذا وہ صبح وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے، اور کم از کم اپنے وکلا سے پوچھ تو لیں یہ جو طریقہ کار ہے اس کو اپنایا گیا بھی ہے یا نہیں، یا اس سے کچھ اور ایک دو دن انتظار کر لیں۔ لنڈن کوئی دور تو نہیں بھاگا جا رہا، تو یہ جو دو لوگ وہاں پہ جن کا ذکر ہوا ایف آئی اے والے جو وہاں پہ موجود ہیں، وہ سرٹنلی جو سارے کنسرن ریلیونٹ کوارٹرز ہوتے ہیں، جو ڈپارٹمنٹس والے ہوتے ہیں، وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ پہلے دن سے کم از کم میری آبزرویشن یہی رہی ہے کہ میجورٹی، اس کے اوپر ہم نے کالم بھی لکھے کہ میجورٹی نون لیگ کے اندر وہ لوگ ہیں وہ لڑائی لڑنا نہیں چاہتے۔ یہ جو جلسوں کے اندر بیانات ہوئے اور یہ کہا گیا کہ آپ انقلابی ہو جائیں، ہم نے بس اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے، اب ہم نے فیصلے سڑکوں کے اوپر کرنے ہیں، تو خدا را ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ اکثریتی پارٹی کے اندر یہ شروع دن سے ایک بیانیہ رہا ہے، اور یہی بات وہ سمجھانے کی کوشش اپنی لیڈرشپ کو کرتے رہے ہیں۔ اور بالکل سلمان صاحب نے صحیح فرمایا کہ اب جو ہے شہباز شریف صاحب اپنا یہ سارے لوگوں کے جو بات چیت کر کے وہ واپس جا کے وہیں پہ جا کے بتائیں گے بڑے بھائی جان کو کہ سر جی ہمیں انتظار کرنا ہے 2023 کے انتخابات کا، اور تب اس سے پہلے جو بھی ہم نے اس سے پہلے کوئی اصلاحات کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو باقی یہ جو انقلاب ہے، لڑائی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ٹکرے مارتے ہیں، میں صرف چونکہ خاور صاحب نے 2 دفعہ نام لیا ہے، ایک تو یہ مناسب نہیں ہوتا اگر میں 10 چیزیں ایسی بتاؤں کہ آپ گورنمنٹ کا موقف بیان کرتے ہوئے جو کچھ کہتے رہے، وہ ہمیں اس طرح کی نشاندہی درست نہیں۔ لیکن جہاں تک میری پریشانی کی بات کی ہے تو میں یہ پاکستان اپنے ناظرین پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا میں پریشان ہوں اس ساری صورتحال پہ یا حکومت پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ حکومت اور نون لیگ کی جو کشیدگی ہے یہ کہاں جا کر بیٹھتی ہے۔ آگے بڑھ کے ہمیں بات کرنے ہیں، وزیر اعظم اور آرمی چیف سعودی عرب کے دورے پر ہیں، بہت سے اہم معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس دورے کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے علاقائی صورتحال پر، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کے اہم دورے پر ہیں۔ اس دورے کے دوران مختلف معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہوئے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کے لیے سپریم کوآرڈینیشن کونسل کا قیام بھی عمل میں آیا ہے۔ ایاز امیر صاحب، منتخب اور عسکری قیادت کے اس دورے کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دونوں موجود ہیں اس وقت سعودی عرب میں، وزیر اعظم بھی اور آرمی چیف بھی۔ کچھ ہمارا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تناؤ ہو گیا تھا، کوئی بات بھی اتنی نہیں تھی۔ کچھ شوق تقریر ہمارے وزیر اعظم کی تھی ایک طرف، کوئی ایک آدھ ایسی بات وہ کر گئے، کچھ مہاتیر محمد اور طیب اردوان سے بہت امپریس تھے، ایسی کوئی باتیں کر گئے جو شاید انہیں گارڈڈ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اسلامی جو دنیا ہے وہ 2-3 کیمپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک ایران ہے، ایک ترکی کا ہے، اور باقی یہ جو ہے سعودی عرب لیڈ کیمپ ہے۔ تو ہمیں کچھ محتاط زبان استعمال کرنی، کچھ جو سعودی قیادت آئی تھی وہ بھی تھوڑی سی اممیچور تھی۔ ان کو بھی اب جو دنیا کی اور ڈپلومسی کی ریالٹیز ہیں ان کو بھی احساس ہو رہا ہے۔ اس تناؤ کے پیریڈ میں آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف وہاں پہ گئے تھے تو وہ یہ کراؤن پرنس سے مل ہی نہیں سکے تھے، مطلب ان کو
शर्फ़ वो क्या बाजियाबी कहते हैं, बारियाबी कहते हैं, शर्फ़ बारियाबी अता नहीं हुई थी। और वली अहद के जो दूसरे छोटे भाई हैं उनसे वो जाके मिले और फिर वापस आ गए। तो हमने बड़ी कोशिश की अस्करी और वो सारा कुछ कि वो तनाव का पीरियड ना हो, लेकिन हर चीज़ का वो अपना एक वक्त होता है। तो अब लो एंड बिहोल्ड अब जब इमरान खान साहब गए हैं तो वली अहद जो हैं, जो कि डिफैक्टो रूलर सऊदी अरेबिया के, तो वो हैं, तो वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद थे उनको रिसीव करने के लिए। बाकी ये मैटर ऑफ डिटेल है कि वो सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बन गया। हमारे क्लोज रिलेशंस सऊदी अरेबिया के साथ हमेशा रहे हैं। अच्छा। ये जो है थोड़ा सा गैर मामूली चीज़ थी जो तनाव बीच में से आ गया था, और तनाव जो आया था वो बचकाना चीज़ों पे आया था। अच्छा। एक तो यमन की जंग तो पुरानी बात हो गई थी, वो तो नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, वो कुछ एक्सपेक्ट हमसे कर रहे थे, हम पता नहीं क्या करें, जो हमारे बस की बात नहीं थी। लेकिन ये जो हुआ था वो पहले इमरान खान गए थे सऊदी अरब, वहाँ से न्यूयॉर्क गए थे, और सऊदीज़ ने एक जहाज़ वहाँ पे उनकी लिए मुहैया किया था, लेकिन वो उनकी खफकी ऐसी हुई कि उस जहाज़ को पहले से न्यूयॉर्क से बुला लिया। तो ये तो बचकाना बातें होती हैं, तो इस किस्म की थी। लेकिन अब हाँ, एक और चीज़ है, मैच्योरिटी का ये भी है, ईरान का नाम सऊदी अरेबिया सुनने के लिए तैयार नहीं होती थी, लेकिन अब ईरान के साथ भी कोशिश है कि उनका तनाव जो है वो कम हो और एक मोडस विवेंडी वर्किंग रिलेशनशिप किस्म की चीज़ें वो जो है पैदा हो जाए। क्योंकि जब आप आते हैं तो आपको बहुत ख्याल होता है हम ये भी कर लेंगे, यमन फतह कर लेंगे, फिर आपको रियलिटीज़ जो है पावर की लिमिटेशंस, अपनी एबिलिटी की लिमिटेशंस का एहसास होता है, फिर आप रियलिटी के साथ एडजस्ट करते हैं। ये ह्यूमन नेचर और दुनिया के अफेयर्स ऐसे ही चलते हैं। तो उनका एयरपोर्ट पे आना, हमारा वहाँ जाना अच्छी चीज़ है। हमारे वो जो है पुराने जो हैं रिलेशंस वो बहाल हो जाए तो बहुत बड़ी बात। ठीक है सलमान साहब, आपको क्या लगता है, जैसे अयाज साहब ने जिक्र किया कुछ तनाव था, इख्तलाफात थे, इस सर्द महरी कैसे गर्मजोशी में बदल गई और क्या अहमियत है? देखिए, बात ये कि अरब शहजादों में और अरब बादशाहों में एक फ़र्क है। जैसे उन्होंने कहा कि वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे कि अरब शहजादे अपने मुआशी मफादात को तरजीह देते हैं। अच्छा। लेकिन जो अरब बादशाह थे वो हमेशा अपने फितरी अलाइज को तरजीह देते रहे और पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार देते रहे हैं। और अब जो सूरत बनी है, इसमें एक फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ कि ये दिसंबर में जो गुजरा है, इसमें आर्मी चीफ भी सऊदी अरब के विजिट पे गए थे, और इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मौका जाने नहीं देता। गलत फहमियाँ फैलाने में इंडिया का भी एक रोल था। लेकिन ये अच्छी बात है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जब कंपैरिजन किया है तो उन्होंने अपना वज़न पाकिस्तान के साथ डाला है। और बड़ी खुशाइन बात यह है कि वो ख़ुद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को लेने के लिए गए हैं, और ये गर्मजोशी जो है ये दोनों मुल्कों के हवाले से नहीं, इस खत्े के हवाले से भी अच्छी है। लेकिन अयाज साहब ने ईरान का जिक्र किया है कि ईरान के हवाले से, ईरान और सऊदी अरब के तल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान हमेशा टची रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान ने एक बैलेंस रखना होता है। मुझे याद पड़ता है कि जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे और जनरल रहील शरीफ दोनों मुल्कों के विजिट पे गए थे, अब भी पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफ़ा कहा कि हम इसमें रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा होता कि इसमें इस्लामाबाद का रोल होता है, बगदाद का, अब बगदाद का रोल है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि इस सारी सूरत हाल, इस विजिट का जो असल होगा असर, वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे है। चूँकि कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जिक्र किया है, चूँकि तालिबान के हवाले से तासर ये है कि पाकिस्तान का और सऊदी अरब का उन पर एक असर रसूख है। और माजी के अंदर भी मुल्ला उमर के, आज मैं सेक्रेटरी खारजा शमशाद खान साहब से पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने मुल्ला उमर के पास भेजा, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। इस वक्त भी जो सूरत हाल बन रही है वो तालिबान, वहाँ पर वसीउल बुनियाद हुकूमत की बात हो रही है। अमेरिका चाहता है कि सब मिलके, चूँकि वो वहाँ से अपनी फ़ौज लेके जाएगा तो अफगानिस्तान के अंदर अमन होना चाहिए, पाकिस्तान भी ये चाहता है कि अमन होना चाहिए, लेकिन तालिबान ये चाहते हैं कि पहले इक़्तिदार उनको दिया जाए, उसके बाद कोई बात आगे चले, इसीलिए वो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे। मैं तो इस दौरे को देखें, एक तो खुश आइंद ये है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात में गर्मजोशी आई है, दूसरा अफगानिस्तान और ख़ास तौर पे तालिबान के हवाले से रोल क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट है कि क्या तालिबान पे ये दोनों पाकिस्तान और सऊदी अरब का असर और रसूख जो है वो कारगर होगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, और ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क़याम अमल में आया है, ये कितनी अहम पेशरफ्त है?
دیکھیے یہ تو ایگریمنٹ میمورنڈم سائن ہوتے رہتے ہیں اور آدھے سے زیادہ میمورنڈم جو پاکستان دوسرے ملکوں میں سائن کرتا ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا، لیکن سعودیہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ صرف پاکستان کی پرابلم اس وقت آتی ہے سعودیہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں جب عرب ممالک کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو پھر پاکستان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کس سے تعلقات صحیح رکھے اور کس سے نہ رکھے۔ تو ایک زمانہ تھا یمن میں ایڈونچرزم پہ سعودی عربیہ لگا ہوا تھا، پھر عرب ممالک کنزرویٹو عرب سٹیٹس کا UAE کا اور سعودیہ کا جھگڑا قطر کے ساتھ ہوا، ایران کے ساتھ تو ہے ہی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں فرنٹ پہ سافٹننگ آ رہی ہے سعودیہ کے ایٹیچیوڈ میں، اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ڈپلومیسی کی سپیس کریٹ ہوئی ہے۔ اس سپیس کے اندر نہ صرف آپ کے تعلقات سعودیہ سے بہتر ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایران سے تعلقات کو چلانا، کیونکہ پاکستان پہ 2 کنسٹرینٹ ہیں ایران سے تعلقات چلانے میں، ایک سعودی عربیہ ایک امریکہ، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے آپشن کم ہو جاتا، تو اب تھوڑے سے آپشن انکریز ہوئے، قطر سے بھی آپشن پاکستان کے انکریز ہوئے، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آرمی چیف کا وہاں ہونا اس لیے اہم ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کو جو ڈیفنس ریلیٹڈ ریلیشن شپ ہیں وہ 60s سے چل رہے ہیں، یعنی ایوب خان کے دور میں 1965 وار کے بعد سے یہ جو ریلیشن شپ ہے ہمیں ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کم ہے اور کبھی زیادہ ہے۔ صرف اس میں ایک کارڈینل پرنسپل ہے پاکستان کا کہ جو سعودیہ کی سیکیورٹی کی انٹرنل سیکیورٹی سٹیبلٹی کے لیے پاکستان ان کو سپورٹ کرے گا، لیکن سعودیہ کا ایجنڈا جو سعودیہ کے بارڈر کے باہر ہے اس میں پاکستان شامل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ وہ پالیسی ہے جو پہلی حکومتوں نے بھی فالو کی ہے، عمران خان کی حکومت نے بھی فالو کی ہے اور آئندہ بھی یہی میرا خیال ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اہم معاہدے ہوئے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا واپس آ کر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا ان معاہدوں پر اور علاقائی سطح پر کیا اثرات اس کے ہوں گے؟ خاور آپ سے جانوں گی اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خاور بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی، اس دورے کو کتنی اہمیت دیں گے آپ اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے علاقائی صورتحال پر؟ مریم، پہلے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ دیکھو، میرا کوئی دوست جو ہے اتنی محنت سے ہائی کورٹ سے اجازت لے لندن جانے کے لیے اور صبح صبح اس کو ایئرپورٹ پہ لوگ جانے نہ دیں تو مجھے یقینی طور پر جو نا تھوڑا سا پریشان ہوں گا۔ تو میں نے وہ 2 بول ہمدردی کے بولے تھے، اگر وہ برے لگے تو میں واپس لیتا ہوں۔ جہاں تک ہے یہ سعودی عربیہ ٹرپ کا، یقین کریں کہ بائی آل مینز جو انٹرنیشنل میڈیا اور باقی بھی جو خبریں آ رہی ہیں، ہمارے پاس بھی جو اطلاعات دائیں بائیں سے آ رہی ہیں، یہ بہت اچھا جو وزٹ گیا ہے اور خاص طور پر اس خطے کے حوالے سے ایران کا ذکر ہونا اور محمد بن سلمان کی طرف سے یہ پاکستان کا جب یہ پرائم منسٹر کے جانے سے پہلے جو بیان آیا تھا کہ جب ہم ایران کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، ٹرکی کے ساتھ بھی اوپننگ اپ ہو رہی ہے، قطر کے ساتھ آلریڈی جو ہے سعودیز کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں کیونکہ کافی عرصہ ان کا آپس میں تناؤ رہا ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت ہی ایک اچھا خوش آئند وزٹ ہوگا، چونکہ ہمارے کافی زیادہ جو خاص طور پر ہمارے سب سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی سعودی عربیہ ہیں، سب سے زیادہ تعداد سے وہاں سے پیسہ ہمیں آتا ہے، آئل ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ملتا ہے، مشکل وقت کے اندر ہمیں کچھ 4 پیسوں کی جب ضرورت پڑتی ہے تو سعودی عربیہ سے ہمیں ہمیشہ مدد ملی ہے، تو میرے خیال میں ہمارے لیے ایک ون ون سچویشن ہے۔ اللہ کرے کہ اس دورے کے بعد چیزیں فردر بہتر ہوں، اور سب سے زیادہ اہم بات سلمان صاحب کا نام لیتے ہوئے کہ اب انحصار ہے طالبان کے اوپر کہ اگر طالبان کسی جو ہے معاملے کے اوپر معاملہ فہمی کر لیتے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ، امریکنز کے ساتھ، ہماری کوئی بات مان لیں یا سعودیز کی کرا کے اگر افغانستان کے اندر امن بحال ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے میرے خیال میں کافی زیادہ ہمیں ثمرات ملیں گے۔ البتہ طالبان ابھی تک انپریڈکٹیبل ہیں، ابھی تک بات تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن زور تمام اطراف سے ڈالا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات مان جائیں اور ایک کثیر جو ہے ساری ایک مدتی پلان سامنے آ جائے اور اس میں ساری پارٹیز بھی شامل ہو جائیں۔ لہٰذا اگر اس وزٹ کا ایک 1 سینٹنس کے اندر آپ پوچھیں تو میرے خیال میں ایک کامیاب دورہ رہا، جس طرح یاس صاحب نے کہا کہ وہ جو تھوڑا بہت تناؤ تھا وہ ٹھیک ہے، کامیاب دورہ رہا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ تعلقات مزید بہتر ہوں۔ افغان امن عمل میں پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور دنیا اس کو سراہ رہی ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔